अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे आज मेहमान हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। कुंडी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपके आने से पहले मैं आपका ट्विटर देख रहा था, आई स्क्रॉल डाउन और मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि आप तो गैर शरई और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपकी ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स हुई हुई हैं, उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो करार दे रही है कि ये गैर शरई है और हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स बैन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये गैर कानूनी भी है। अगर सूबे का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये करेगा तो आम बंदा तो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर शरई है तो फिर अदालत जाए, मेरे उसमें तो मैं उधर अदालत में उसका जवाब दे दूंगा। आप एक्स ना देख रहे, आप वाई देख ले करें ना। आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शख्सी आज़ादियों के लिए बात करती रही है? मैं एग्री नहीं करता हूँ। गैर शरई क्या है इसके अंदर, मतलब है कि आप क्या समझते हैं कि ट्विटर या एक्स जो भी कहें, वो कह रहे हैं वीपीएन का इस्तेमाल। जाहिर है कि अब जब आप ट्विटर के ऊपर कुछ पोस्ट करना है जो आपने किया है तो उसके लिए जाहिर है कि वीपीएन ऑन किया होगा। आई एम श्योर कि आपके फ़ोन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है। तो क्या हम सब जो है वो गैर शरई और गैर वीपीएन में क्या ऐसी चीज़ है क्या वो गैर शरई है और वो आज से तो नहीं है। वीपीएन तो सालों साल से है। मैं नहीं समझता वीपीएन कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक हो या गैर शरई हो। मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता कि जो हमारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वालों ने इसकी डेफिनेशन क्या की है, मैं देखी भी नहीं है। हाँ, ये मैंने वन लाइन देखी कि गैर शरई है, तो मैं समझे कोई शायद कोई किसी ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मजाक में भी ली जाती है कि यार कोई होता है ना, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई मजाक है, कोई चीज़ है। सोशल मीडिया या एक्स या ट्विटर कहें, ये एक मैं समझता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन का एक वो है, और ये इंफॉर्मेशन है उसमें चीज़ें पॉजिटिवली भी होती हैं, नेगेटिवली भी होती हैं। मीडिया चैनल्स आप देखें, जब शुरू में आए थे कितने जो है वो वाइब्रेंट मीडिया थी हमारी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ख़ुद बताया कि ये चीज़, और आजकल लोग, मैं समझता हूँ कि लोगों ने 3, 4, 5 मैक्सिमम चैनल अपने फिक्स किए होंगे, मैंने यही देखने, बाकी मैं देखने नहीं है। तो चीज़ें इसमें मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी एज इत्तेहादी, जाहिर है कि ये आपका सॉवरन पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बनाते हैं, लेकिन बतौर इत्तेहादी अगर आप हुकूमत में कैबिनेट में नहीं भी बैठ रहे, क्या आप नहीं समझते कि आपको हुकूमत को थोड़ी मत देनी चाहिए इन मामलात में? जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वीपीएन लगा कर ट्वीट कर रहे होते हैं, राना सनाउल्लाह से लेके मरियम नवाज से लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेके ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के आम आवाम के लिए बैन किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी इस मामले को क्यों नहीं एजिटेट करती? इससे हर बंदा मुतासर है। नहीं, बैन नहीं किया हुआ। देखो, वीपीएन मैं इस्तेमाल करूं तो पाकिस्तान की सारे आवाम इस्तेमाल कर सकती है, इसमें ये तो नहीं है कि आपके लिए कोई बैन है ना, इसीलिए वीपीएन लगाकर ट्विटर को एक्सेस करना पड़ता है या एक्स को एक्सेस करना बैन है। जो भी है वो वीपीएन से एक्सेस करते हैं ना। हम नॉर्मली जब हम चाइना जाते हैं तो वहाँ पर फेसबुक भी नहीं चलती, वहाँ पर व्हाट्सएप भी नहीं चलता, वहाँ पर बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं चलते, हमें वीपीएन लगा के जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाँ तक आपने कहा कि हमारी इत्तेहादी, बिल्कुल जब हमारी गालिबन जब नया सेशन शुरू होगा उसके अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस की आवाज़ उठाएंगे। मैं अपने सूबे में जो हमारी सूबाई जो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मैं कहूँगा इस चीज़ को टेकअप करें। देखें, ऐसे कहने कि गैर शरई, इसमें क्या इसकी डेफिनेशन होगी? आप मतलब अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जो हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है वो कई चीज़ गैर शरई है, उसमें कोई डेफिनेशन बताएंगे, बाद ऐसे ही कह देंगे गैर शरई है। सही, चलें। कल तो आपको जो लिबास पहना हुआ है वो भी कल कहेंगे गैर शरई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 तारीख की कॉल दी है, फाइनल कॉल। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, जो गंडापुर साहब हैं ये वाकई आपके कज़न हैं? नहीं, दूर के रिश्तेदार, कोई नज़दीकी कज़न नहीं। अच्छा, दूर के कज़न हैं। इमरान खान और गाजी जैसे कज़न थे, वो सियासी कज़न हैं। आप लोग सियासी कज़न? वो अब सियासी कज़न भी नहीं रहेगा ना। नहीं, दूर पार के रिश्तेदार है, कोई ऐसा नज़दीक दूर पार के रिश्तेदार है। तो वो जो कदूरतें जिनका इजहार स्क्रीन के ऊपर होता था, अभी रिसेंटली आपकी एक फुटेज आई, गंडापुर साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, बड़ा हंस कर बात कर रहे हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ऐसा लगता था बयानात में कि जैसे फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर जिस दिन आमने सामने आए, खुदा न खास्ता लोगों को बीच बचाव कराना पड़ जाएगा। तो ये क्या बात हो रही थी, ये जो मुलाकात थी, इसमें क्या चीज़ें तय हो रही थी? देखें, ये गैर रस्मी एक मुलाकात थी। एक सूबाई वजीर ने ओथ लेना था, उन्होंने अपनी कैबिनेट एक्सपेंड करनी थी, एक वजीर ने ओथ लेना था, जिसके लिए सीएम साहब को जो है उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में आना था। उसके लिए वो आए और बस जब वो नॉर्मली जब सीएम आते हैं तो उसको ऑफिस में हम बिठाते हैं, जब तक चीज़ें रेडी होती हैं तो उसके बाद जो है वो इंटरटेन करते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी होती है।
تو آپ کے کزن جو ہیں وہ 24 تاریخ کو بندے لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد، اور جو تعداد ہے 145 ٹوٹل نمبر ہے کے پی اسمبلی میں، جو سیٹس ہیں 5000 فیکس، اور 55 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی 10,000 فیکس، یہ بنتا ہے 12,75,000، اور اگر یہ 10% بھی اچیو کر لے 1,27,000 بہت بڑا نمبر ہے۔ آپ کے خیال میں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا اس ٹارگٹ کو کس حد تک اچیو کر پائیں گے؟ سی ایم کے پی جو ہے وہ ان کے پاس دو چیزیں، ایک تو سی ایم کے پی بھی ہیں، دوسرا پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ آپ لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں فائنل کال ہے، میں تو کہتا ہوں یہ مس کال ہی ہے۔ مس کال؟ ہاں مس کال ہے یہ۔ میں نے کل پرسوں میڈیا میں کہا تھا، میں نے کہا مس کال مجھے نظر آتی ہے، فائنل کال نظر آئی ہے۔ اور وہ پہ جو ڈیفیکٹو سی ایم ہے، اب یا اس کو ڈیفیکٹو سی ایم کہوں یا اوریجنل سی ایم کہوں یہ پتہ نہیں چلتا، جس نے یہ پیمانہ طے کیا ہے، جو آپ نے ہمیں مہمان بھیجی ہے وہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ، اس نے کل تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پالیٹکس میں پریکٹیکلی کے پی میں اب پہلے تو نہیں، انہوں نے تو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو میرے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دن تک صرف پیغام دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا ہے کہ میں صرف اس دن تک کے لیے پیغام دینے کے لیے ہوں جس دن تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے۔ خوفزدہ اس لیے کہ ان کے پنجاب کی کرتوت ان کو پتہ تھے نا کہ اب ہم کس کس کو دیں گے، پیمنٹ کس کس کو ہم نے دینی ہے، مطلب ہے کہ ہم صوبائی حکومت کو دیں، ادھر دیں، کیا کریں، کیونکہ ماضی میں جو فرح گوگی نے یہاں پہ کرتوت کیے تھے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا بڑے پاک صاف لوگ ہیں، میں کہتا ہوں فرح گوگی کو لیں، اور جو پی ٹی آئی کہتی تھی نا کہ تلاشی لیں، تو فرح گوگی تلاشی لے لیں تو اس کی جیبوں سے جو سامان نکلے گا اور جو چیٹیں نکلیں گی پتہ چل جائے گا کون کس چیز کتنے۔ فرح گوگی والا دیکھیں نا کنڈی صاحب، پھر بحث طویل ہو جائے گی۔ بحث کر لیں میرے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فرح گوگی جو ہے ان کے اوپر کرپشن کا یہ الزام ہے کہ ڈی سی، اے سی، ڈی پی او، سی پی او یہ 3-3 کروڑ روپے دے کر لگا کرتے تھے۔ میں اس بات کو مفروضے کو مان لیتا ہوں، نہ مانے آپ، چلو نہیں میں اس کو قبول کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اور کوئی 100-200 ٹرانسفر ایسے ہوں گے، کوئی 3-4 ارب روپے انہوں نے اس سے بنایا ہوگا۔ فرح گوگی بھاگ گئی، فائن۔ وہ جو آپ کے 20, 21, 22 گریڈ کے افسر ہیں وہ تو یہاں پر موجود ہیں، کتنوں کو آپ لوگوں نے پھڑکایا؟ کیوں پھڑکایا؟ کتنوں کو آپ نے پکڑا؟ آج جو ٹرانسفر جو رشوت دے کر لگا تھا اس نے پیسہ بنایا بھی تو ہوگا نا۔ اگر کوئی 3 کروڑ دے کر سی پی او لگتا ہے، ڈی پی او لگتا ہے، کمشنر لگتا ہے، ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، پھر وہ 10 کروڑ روپے کماتا ہے۔ آج کے پی میں ٹرانسفر پوسٹنگ اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے، سارے پیسے دیکھے دے، میجورٹی، سارے تو نہیں کہہ سکتے، میجورٹی لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی؟ وفاقی حکومت کو لینا چاہیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کس کے انڈر ہے؟ دیکھیے پی ڈی ایم سیزن 1 میں آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ لوگوں نے کارروائی کسی کے خلاف نہیں کی نا۔ اگر آپ نے 100 افسر جو ہے اس کو نوکری سے نکال دیا ہوتا، اس کے خلاف پرچے دیے ہوتے، اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا، میں آپ کی بات مانتا، ادروائز دس از پالیٹکس۔ آپ اس کو کہیں جو بھی کہیں، اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں ایسی پروگرام کرتے رہیں گے۔ تو فرح گوگی والا آرگومنٹ اب اس پہ دیکھیں، فرح گوگی نمبر کتنا؟ بات سنیں، فرح گوگی صاحبہ جو ہیں اس کو نام میں جانتا تھا، نام جانتے تھے، اچانک نمودار ہوئی کہ یار یہ جو ہے یہ ایسے پیسے لے کے جو ہے وہ خاتون ایول کے ساتھ گھومتی ہے۔ فرح گوگی کو پکڑ لینا پہلے جو سسٹم میں بیٹھ کر، اس وقت بھی ظاہر ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں نا جنہوں نے پیسے دے کے پوسٹنگ ٹرانسفر کروایا۔ بھائی جان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جب سزا جزا نہیں ہے تو آپ ایسی بس بیٹھے رہیں چینلوں پہ، 12,75,000 کا آپ روزانہ 4 گھنٹے پروگرام کرتے رہیں، فرق ہی نہیں پڑتا۔ 12,75,000 کا ٹارگٹ ہے، کتنا بندہ آپ کی نہیں ہے؟ گپ ہے یار، مس کال ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بس چھوڑ دو۔ نہیں، اسیسمنٹ ہوگی نا۔ میں آپ کو روک تو نہیں رہا، 12,500 کہہ دیں۔ آپ کبھی اکثر میری بات نہیں مانتے، مس کال لکھ لو اس میں۔ نہیں، میں لکھتا بھی ہوں، میں آپ سے دستخط بھی کرواتا ہوں، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کا ایک ڈاکیومنٹ دیکھیں وہ انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، کوئی لوگ پہلے سے مل کے بات چیت، کچھ لوگ ڈیپوٹیشن پہ بھی ہوتے ہیں نا، یہ گئے ہوتے ہیں وہاں پر، تو پہلے فون کرتے ہیں کہ یار پولیس بھیج دو میرے گھر پہ، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے گرفتار کرو تاکہ میں آرام سے کسی تھانے مانے میں بیٹھ جاؤں، یہ جگہ سے میری جان چھوٹ۔ کمپرومائزڈ ہے۔ اب مجھے بتائیں، اچھا وفاقی حکومت بھی، وزراء بھی کہتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں، یہ کس کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے؟ میں آپ کو مثال، ایک تھوڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کے پی کا ورکر یا جو بھی ہے، کے پی کے لوگ، کے پی کی انتظامیہ میں ٹی ایم ایز اور یہ افسران ڈی سی وی سی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں گاڑیوں کے، وہ گاڑیاں دیتے ہیں، خرچہ ان کو دیتا ہے کہ وہ جائیں۔ اب جو ثوابی میں جلسہ تھا، یہ پی ٹی آئی صرف کے پی میں، پنجاب میں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا ہے۔ تو کتنا بڑا جلوس آیا تھا پنجاب ثوابی میں، ان کے سارے لیڈر میرے خیال میں 1 یا 1.5 یا 2 گاڑی میں آئے تھے، بھاشن دے کے چلے گئے۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں؟
وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اٹیچ. کس نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ مل کر؟ میں نے بھی انگیج کیا ہوگا اور آپ نے بھی انگیج کیا ہوگا. اب یہ تو بزنس سیکرٹ, ہم کسی کو میں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کس چیز کا رابطہ ہے, یا آپ کیوں بتائیں گے مجھے کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ترمیم میں, 26ویں آئینی ترمیم میں, انہوں نے پیسہ پکڑا تھا. انہوں نے پیسہ کس سے پکڑا تھا؟ پیسہ وہ تو جنہوں نے پکڑا اس سے پتا ہوگا کس نے پکڑا تھا. نہیں, حکومت کے لوگ, مثلا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے پکڑا ہے. تو وہ ٹرانزیکشن کہاں ہو رہی ہے؟ کس کے پاس ہے اتنا پیسہ؟ حکومت پاکستان کا پیسہ, عوام کا, ٹیکس پیئرز کا پیسہ میں تو اس استعمال کے ہو اندر رہا ہے؟ انوالو نہیں تھا, مجھے تو کوئی اس کا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں یا میں نے کسی کو سنو کہ پیسے. دیکھیں یہ بات چیت تو ہوتی ہے کہ یہ پیسے ہے یا کس کے ذریعے کہیں کیا ہے, یہ ایک مفروض ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ اب آئیں گے یا پیسہ پکڑے یا وکٹ کی دونوں طرف کھیلیں گے, لیکن اس میں جو میری پڑوسن ہے اس وقت آج کل مشرف بھی, اس کو میں مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ اس وقت ایک کمیٹی آپ نے ایک فورس تیار کرے جو کہ سی ایم کی رکھوالی بھی کرے, کہ وہ 7 گھنٹے اور 24 گھنٹے کی خود ساختہ روپوشی بھی نہ ہو, کیونکہ سیف سٹی کیمرے تو کام نہیں کرتے, وہ تو ایسے موقعوں پہ بند ہو جاتے ہیں, وہ سی ایم کو نہیں ڈھونڈ سکتے, وہ جو ہے کچھ نہیں کر, جب کام کے ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں وکٹ کے دونوں. تو مطلب یہ ہے کہ سی ایم کے ساتھ بھی ایک فورس لگائیں کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک غائب ہو جائیں اور بولیں کہ میں ایک ایسی وہ مسٹر انڈیا والی فلم تھی نا, جو پتہ نہیں کیا پانی پی لیتا تھا کوئی گلاس میں کوئی چیز ڈال کے, اور گھڑی تھی, وہ غائب ہو جاتا تھا اور ساری دنیا کو دیکھ رہا تھا اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. گنڈا پور صاحب پہ میں آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وکٹ کے دونوں طرف, وکٹ کی ایک طرف تو چلے ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ اینڈ پی ٹی آئی کا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف کھیل رہے ہیں, دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف تو اب یہ لوگ بتا سکتے ہیں, دوسری طرف دیکھیے جن کی وجہ سے دوسری طرف حکومت ہے, نون لیگ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی, نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہے. اب مجھے خود آپ بتائیں کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ نے تو مداخلت ختم نہیں کر دی. کس چیز کی سیاست میں مداخلت تو بعد میں ختم کی, الیکشن میں کس طریقے سے آئے. ابھی وہ جو دو اینڈز پر کھیل رہے ہیں, ایک اینڈ پہ دیکھیں صبر کریں, سی ایم صاحب جب روپوش تھے الیکشن کے دوران تو کدھر تھے؟ آپ بتائیں, آپ ایک انفارمڈ آدمی ہیں, آپ ایک صوبے کے گورنر ہیں, آپ کے پاس اسٹاف ہے, آپ کے پاس اے ڈی سی ہے, آپ کے پاس پورا ایک سیکریٹریٹ ہے. ابھی ہے نا, مجھے شک تھا لیکن کل مولانا 4 اکتوبر کو بھی تھا. نہیں, مجھے مولانا صاحب کے بھائی نے کل کنفرم کیا, انہوں نے کل ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کیا ڈی خان میں, اور جس چوک پہ وہ کھڑے تھے اس نے کہا میرے پیچھے جو گیٹ ہے, سی ایم صاحب جو ہے وہ الیکشنوں کے دوران اس گیٹ کے اندر موجود تھے, اسی گیٹ کے اندر کہیں موجود تھے. تو مولانا صاحب کے بھائی تو ویل انفارمڈ ہے, کیونکہ انہوں نے اور تازہ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے بھائی کو چھوڑے نا, آپ ویل انفارمڈ ہیں, آپ میرے سامنے موجود ہیں. 4 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور کون سے 12 اضلاع کس طریقے سے کراس کر کے وہ کہاں تھے, آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں جو 12 اضلاع ان کے ہیں اس میں تو سراسر جھوٹ اس لیے ہے کیونکہ جب دامن ایکو سے اوپر جائیں گے تو صوبہ خیبر پختونخوا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں کون سا ضلع تھا؟ ہری پور. نہیں, یہاں سے تو پنجاب نہیں, اسلام آباد کیپٹل سے آپ پہلے ضلع ہری پور ہے. تو اپنے صوبے میں بھی اگر وہ کسی ضلع میں گھومے تو 12 نہیں تھے. ہری پور میں ہے تو کیا وہاں کے ڈی پی او اور ڈی سی ان کو نہیں جانتے تھے کہ ان کو گاڑی دے دیں, ان کو اپنا سی ایم جائے اور بولے کہ میں ادھر آ گیا ہوں, لیکن ادھر بھی وہ چھپ اپنے صوبے میں چھپ رہے تھے. آپ ان کی سٹوری کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں, آپ کی کیا سٹوری ہے, آپ نے کیا کنسٹرکٹ کیا ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ یہاں پر باتیں چل رہی ہیں وہ کسی سیف ہاؤس میں تھے, حکومت کبھی کچھ کہتی ہے, گنڈا پور صاحب کا بیان کچھ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فیصل کریم حکومت کے پاس جس دن اگلے دن ان کا جب ایک ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے تھے, ان کا جنازہ تھا, میں نے انٹیریئر منسٹر سے پوچھا کہ سی ایم صاحب کی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ نہ حکومت نے ان کو گرفتار کیا ہے, نہ ہمارے پاس وہ ہیں, اور نہ اس کے اوپر ادھر اسی وقت انٹیریئر منسٹر نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, پریس ٹاک بھی کی تھی, اور میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ خود ساختہ روپوشی ہے, کیونکہ پہلے بھی 7 گھنٹے غائب تھے, آج بھی غائب ہیں, اور اچانک وہ نمودار ہوئے کہ میں جو ہے وہ چھت پہ تھا, پھر چوکی میں تھا, پھر پیسے نہیں تھے, موبائل بھی چھین لیا گیا تھا. اگلے بیان میں ان کا تھا کہ میں نے گاڑی میں کسی ٹیکسی تھی یا گاڑی تھی جو بھی تھی اس میں تیل بھی ڈالا, ایم ٹیگ بھی پے کیا, اور پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے. کو مل گیا ہوگا مہربان, لیکن آپ نے یعنی آپ کی اپنی اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ نہیں ہے کہ فائنڈنگ اس پر نہیں کہ کس کہاں پر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی 4 اکتوبر سے عین پہلے اچانک سے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس وقت کی باتیں چل رہی تھیں, بیانات دیے جا رہے تھے بیسکلی.
کہ گورنر راج لگ سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, کیا واقعی کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا تھا کہ معاملات ایک خاص سٹیج سے آگے جائیں گے تو پھر یہ آپشن استعمال کیا جائے گا؟ نہیں, ملاقات تو نارملی ہوتی رہتی ہے. میری تو آج بھی ملاقات تھی, ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر پہ میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی, کیونکہ جو ان پہ میں نے ان کو ایک پہلے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے. وہ نارمل ملاقات تھی, اس میں کوئی گورنر راج ڈسکس نہیں ہوا. اس ملاقات کا 4 اکتوبر کی کال سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ بالکل کوئی تعلق نہیں تھا, دور دور تک تعلق نہیں تھا. جب سے آپ گورنر بنے ہیں ابھی تک کیا کسی بھی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, صدر آصف علی زرداری کی طرف سے, کسی بھی اینڈ سے کیا خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی یا گورنر راج کا تذکرہ آیا ہے آپ کے سامنے؟ آفیشلی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے نا. آفیشلی تو آپ اور ہم بھی, آپ بھی کہہ رہے گورنر راج لگ رہا ہے, ایمرجنسی ہے. آفیشلی میں کوئی میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ سے نارملی ایسے نارملی بات چیت ہوتی ہے, ورنہ آفیشلی اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اب کیا جب لگایا جاتا ہے نا تو پھر بات چیت نہیں ہوتی, پھر لگ ہی جاتے ہیں. اچھا جی, وہ کیا سٹیج ہوگی؟ جب آئے گا, جب چیزیں دیکھی جائیں گی, جب یہ اٹک پل پہ ڈیسائیڈ ہوگا, اٹک پل سے پہلے ثوابی انٹرچینج پہ ڈیسائیڈ ہوگا, کٹی پہاڑی پہ ڈیسائیڈ ہوگا, یا 26 نمبر اسلام آباد کے سرے پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ گورنر راج لگانا ہے؟ یہ وقت پہ ڈیسائیڈ ہوگا. جب حکومت سمجھے گی, وفاقی حکومت کی چیزیں بہت سی ایسی ہیں جس میں گورنر راج لگ سکتا ہے اور یہ آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے ایمرجنسی کی, تو لگ جائے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سنبھال لیں گے اس چیز, سپورٹ بیس تو بہت بڑی اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز تک نہیں جانا چاہیے. سنبھالنا میں اکیلے ہی کافی ہوں, سارے پی ٹی آئی کے لیے فکر ہی نہ کریں. پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کو سنبھالنے کی بات نہیں ہے, بات عوام کو سنبھالنے کی ہے. دیکھیے, عوام کی بات نہیں, آج عوام کیا چاہتی ہے. آج میرا آدھا صوبہ جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہوا پڑا ہوا ہے. آپ کیسی عوام چاہتی ہے, انہوں نے 8 فروری کو کیا تھا. دیکھیں بات سنیں, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ سی ایم ہم جب یہاں پر سندھ میں ہوتا ہے, موبائل چوری ہوتا ہے, موٹر سائیکل چوری تھی, آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے. یہاں لوگ روزانہ فوجی اور پولیس جنازے اٹھا رہے ہیں. ہم لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ عصر کے بعد موومنٹ نہیں ہو سکتی ہے. سی ایم صاحب کا اپنا ضلع جو ہے اس, تو کبھی تو میڈیا نے نہیں پوچھا کہ سی ایم کدھر ہے. ہمارے 10, آپ تو پنجاب میں اسموک ہو رہے ہیں نا, 10 کالجز بند ہو چکے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. ڈی خان میں کنووکیشن تھا, کینسل کر دیا گیا تھا ان صوبائی حکومت کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. جب آپ اپنے تعلیمی ادارے بند کریں گے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, جب آپ کنووکیشن بچوں کی اپنی ڈگریز نہیں دے سکیں گے تعریف اس کے ذریعے, تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں. پہاڑی چنار میں اگر 1 مہینے تک دوائیاں اور خوراک نہیں جاری ہو, روڈ بند ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس پہ ناکام نہیں ہوئی ہے؟ تو کیا اس میں سیاسی لڑائی لڑیں گے یا ٹاکس کریں گے؟ بات ہوگی نہیں ہوگی؟ کس کے ساتھ بات ہوگی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ بات کرنے والی وہ کون کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. کس چیز کی؟ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اداروں سے بات کرنے کے لیے, حکومت سے, نون لیگ کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں پلے کچھ نہیں ہے تو ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے. جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہے تو پھر اس کو بولو کہ پھر تم نے فوجی عدالتوں میں بھی سامنا کرنا پڑے. اگر بات کرو گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر ان کی عدالتوں میں جا کر کیسز مکت ہوں. اگر کرنا ہے سویلین کے ساتھ تو پھر اگر سویلین کورٹ میں 24 نومبر سے پہلے آپ کو کوئی آپ کی سیاسی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ 24 کی تاریخ کو کیوں کال دی گئی ہے؟ ڈیفیکٹو سی ایم نے میرے خیال میں بتا رہی ہے. یہ ڈیفیکٹو سی ایم آپ کے اس کو نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے کہا نا آپ کو, بشرا بی بی ڈیفیکٹو سی ایم ہے, اس میں کوئی بشرا بی بی نے یہ 24 کی کال دی. حکومت تو دیکھیں وہاں پر 2 حکومتیں, اب ایک سی ایم صاحب چلا رہے ہیں. حکومت نہیں دینا چاہتی, علی امین گنڈا پور نہیں چاہتا. میرے خیال میں نہیں چاہ رہا تھا, ٹو ارلی, لیکن میرے خیال میں ڈیفیکٹو سی ایم نے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. جو بتا رہی ہے کہ 5000 بندے آپ نے لانے, 10,000 آپ نے لانے, گرفتاری نہیں دینی ہے, تو ٹی او آر تو وہ سیٹ کر رہی ہے نا. آپ کی اطلاع کے مطابق 22 اگست کو ترنول والا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے وہ جو رات کو جیل کھلی تھی, یہ ڈیسیجن ظاہر ہے کہ مریم نواز تو نہیں لے سکتی نا, نہ شہباز شریف کا, یہ محسن نقوی لے سکتے ہیں. رابطہ کس سے کس کے ساتھ ہوا تھا علی امین گنڈا پور؟ وہ تو کوئی اس کو انٹرویو کے لیے بلائیں, اس سے پوچھیں آپ کس کی ساتھ آپ کے تعلق. آپ کی اطلاع کیا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن کوئی رابطے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. رابطے تو ریفرڈ لیا جب صبح 9 بجے پریس کانفرنس ہو کہ ہمارے جلسہ ملتا ہے, صبح 9 بجے کون سی جیلیں کھلتی ہیں؟ کسی غریب آدمی کی تو جیل کھل جانے 9 بجے. کسی غریب آدمی کو بلاول کیوں ناراض ہیں؟ کس سے؟ شہباز شریف سے, نون لیگ سے. دیکھیں ان کی اپنی ریزرویشن ہے اور اس کے جنرل ریزرویشن ہے. ریزرویشن کے ذریعے اتحادی حکومتوں میں چیزیں ہوتی ہیں, ان کے جنرل ریزرویشنز ہیں صوبائی اپنا مرکزی حکومت کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزرویشن کو دور ہونے چاہیے. یہ تاثر کیوں بن گیا ہے کہ جو ریزرویشن پیپلز پارٹی کی اب ہوتی ہیں, یا جو آپ کی ایک فرینڈلی فائٹ ہوتی ہے نون لیگ کے ساتھ, یہ وہ ہے جو 2008 سے 13 یا پھر 13 سے 18 ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا کرتی تھی, رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی,
بھائی فون کال، ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، 2-4 ڈیمانڈز مانتے ہیں، یعنی سب کو پتا ہے، ہر بندہ یہ خبر کر رہا ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ بلاول کی ناراضگی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. مطلب یہ کیوں ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہے؟ صاحب ترجمان ہے پیپلز پارٹی کے. نہیں، وہ آپ تردید جاری کریں، نون کے ترجمان ہے. تردید جاری کریں. وہ اتنا کانفیڈنس ہے، حکومت کو اتنا کانفیڈنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلاول کی ناراضگی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کی فرمائش تو پوری نہیں ہو سکتی جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کانفیڈنس کیوں ہے حکومت کو؟ ہوگا ان کا اپنا کانفیڈنس. وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے بلاول کی ناراضگی سے، کیونکہ آصف علی زرداری میں ان کے کانفیڈنس کو اپریشیٹ ڈفرنٹ طریقے سے حکومت میں سے ان کے کانفیڈنس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ کہہ دوں نا، کانفیڈنس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ کانفیڈنس غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ. جب پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھے گی تو اپنے جو ریزرویشن ہیں چیزیں ان کو دور کی جائیں گی. نارملی یہ ہے کہ آپس میں پہلے بھی تھا، بجٹ میں بھی تھا، بیٹھے ہیں آپس میں، ہماری ریزرویشنز دور ہوئی ہیں، چیزیں چلی. کابینہ میں آنے کا کوئی پلان ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو فی الحال کوئی پلان نہیں. پنجاب کے حوالے سے انہوں نے آپ سے وعدے پورے نہیں کیے. قانون سازی کے بعد جو کمیٹی بننی تھی اس میں کمپوزیشن جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس پہ آپ کی بات نہیں مانی. تو ایک اتحادی جو آپ کے ووٹوں کے اوپر حکومت بنا کر بیٹھا ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا، اس کے پیچھے کوئی کانفیڈنس ہی ہے نا. اس کو پتا ہے کہ میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں، یہ زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس کر دیں گے، بیان دے دیں گے، ٹی وی پہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، کریں گے کچھ نہیں. ٹھیک بات ہے. ایسا ہی ہے. اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے کہ قانون سازی، آپ ڈپٹی سپیکر رہے. جی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو رولز پتہ ہیں. جو قانون سازی کے لیے طریقہ کار اپنایا گیا ہے گزشتہ 2-2.5 سال میں، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست طریقہ ہے کہ اچانک سے فلور پر بیٹھے ہوئے ممبر کو ایک سرپرائز ملتا ہے کہ ریگولر ایجنڈا سسپینڈ کر دیا گیا، ابھی کاپی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آئی ایس بولو یا نو بولو؟ نہیں، نارملی یہ پارلیمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. رولز جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، کویشچن آنسر سیشن کو بھی سسپینڈ کیا جاتا ہے کب کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور نارملی یہ پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہو جاتا ہے کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے. جو پارلیمانی ہیڈز ہیں یا جو چیف وپس ہیں ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے. نارملی یہ پریکٹس رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس حکومت کی ہے، ماضی کی حکومتوں میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے. لیکن کاپی تو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا، قانون بتا تو دیتے ہیں کہ یہ ہم پاس کرنے لگے ہیں. مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر بیٹھ کر ملٹیپل لوگوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حکومت نے جو حالیہ قانون سازی ہے اس کے اوریجنل ڈرافٹس یا متن یا اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں شیئر نہیں کیا تھا. بلاول واز ناٹ ان پاکستان، آصف علی زرداری صاحب واز ناٹ ان پاکستان. کوئی مشاورت کا ٹائم نہیں تھا. پارٹی کو بس یہ پتا تھا کہ حکومت جو بھی کاغذ سامنے رکھے گی ہم نے یس بولنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسے یس نہیں بولنا. مجھے نہیں پتا کس ہمارے دوستوں نے بولا ہے. اور اگر ججز کی تعداد 25 ڈیسائیڈ ہوئی تھی، 34 کا ڈرافٹ جب رکھا گیا یہ سرپرائز تھا. دیکھیں جن دوستوں نے بولا ہے وہ قانون سازی کو 1 دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے ایکسٹینڈ کر کے اور چیئرمین یا پریزیڈنٹ صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے، ووٹ نہ دیتے اگر وہ اعتماد میں تھے. اب یہ ہماری پارٹی نے کبھی یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہ جو چیز بھی آئے گی آپ اس کو بند تسلیم کریں گے. ہمارے جو ہے ہم حکومت میں رہ کر بھی جو ان کے اتحادی ہیں، ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو اپنا کنوے کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے بالکل جو چیز آ رہی ہے آپ نے اس کو یس یس کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کس دوست نے یہاں پر آ کے وہ کیا ہے. اگر ان کا تھا تو اپنے پارلیمانی لیڈر سے بات کر کے نارملی چیف وپ یا پارلیمانی لیڈر یا کنوے کر دیتے ہیں. اور کسی کو اعتراض تھا تو ڈیفینیٹلی چیئرمین صاحب ایسے نہیں ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر تھے تو وہ کسی کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں تھے، یا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہوتے، یا سب کو ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اور اگر ان کو اعتراض ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اور پھر پوچھ کے ووٹ دے دیتے. اچھا، جو آپ جواب دے رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے دس، یہ آپ گورنر بن کے دے رہے ہیں. جب میں آپ سے پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پہ یہی سوالات کیے کہ قانون سازی آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی کہوں کہ میں سامنے خطاب کروں کہ جی ہم نے اتحاد توڑ دیا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. جب آپ نے رشٹ لیجسلیشن پہ، میں نے بطور سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی آپ سے جب سوال کیا جلد بازی میں ہوئی ہوئی قانون سازی پر، آپ نے بڑا اسٹرانگ موقف اختیار کیا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ گورنر کے طور پر یہ بات کریں. میں آپ سے اب پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ 200-250 بل جس طریقے سے پہلے ان اے اسپین آف اے فیو ڈیز درجن بغیر کورم کے قانون سازیاں کی گئی تھیں، آپ نے اس کے اوپر اسٹرانگلی ریاکٹ کیا تھا. آج میں آپ سے بغیر کورم کی نہیں ہو سکتا. دیکھیں کورم اگر پورا نہ ہوتا تو اپوزیشن کا جمہوری حق ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرے. کبھی کبھی تو حکومت کے نمائندے بھی کورم پوائنٹ آؤٹ کرے. 86 سے کم لوگ تھے، میں نے تو خود وٹنس کیا. کورم پہ کوئی نہیں، پھر کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہاں پر جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی نہیں تھی.
جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ کون تھے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں اگر میں بھی بیٹھا ہوں یا پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، نون بیٹھی ہے، ایک سائڈ جو بھی بیٹھا ہے، کورم پوائنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے کورم نہیں تھا تو پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا. صحیح. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی اور فائنل کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے کوئی بھی اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائے گا. سیٹ آف ڈیمانڈز بڑا دلچسپ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، مینڈیٹ کی واپسی اور سیاسی مقدمات کا خاتمہ. جن لوگوں کے خلاف ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ان کو رہا کیا جائے، پولیٹیکل پرسیکیوشن بند کی جائے، شخصی آزادیاں بحال کی جائیں. گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر شاہزیب درانی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ساتھ ہی فیصل چودھری صاحب وکیل عمران خان اور پی ٹی آئی کو متعدد مقدمات میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آغاز فیصل چودھری صاحب آپ سے کروں گا. آپ کی آج بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. یہ بتائیے کہ یہ 24 نومبر کی کال، یہ واٹس دا میجک بیہائنڈ دس نمبر؟ 24 ہی کیوں؟ اور آج کیا گزشتہ 4-5 دن کی ڈیولپمنٹس جس دوران ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ گوش گزار کی ہوں گی، بتایا ہوگا کہ کیا چل رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا؟ عمران خان صاحب بالکل فل تیار ہیں 24 کے لیے. انہوں نے قوم کو نکلنے کی کال دی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے صرف پارٹی کو کال دی تھی لیکن اب میں قوم سے جو کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج میں آئیں. اور انہوں نے خان نے قوم کو 8 فروری کی طرح باہر نکل کے جمہوریت کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، عدلیہ کی انڈیپینڈنس کی حفاظت کے لیے نکلنے کا پیغام دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پرامن مارچ کریں گے اور تمام عوام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے ڈفرینٹ واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس میں شمولیت کی دعوت دی ہے. عمران خان صاحب کا باڈی لینگویج، عمران خان صاحب کا عزم جو ہے بھرپور ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور اس معاملے پہ وہ بہت پرجوش بھی ہیں اور قوم سے انہوں نے بھرپور جو ہے اس مارچ میں شمولیت کی. تو یہ اوورسیز پاکستانی شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے یا اپنے اپنے شہروں میں کریں گے؟ یہ جب آپ کو احتجاج نزدیک آئے گا تو پھر اس کا طریقہ کار اور موڈیلٹیز پتہ لگ جائیں گی. نمبر عمران خان صاحب کے خیال میں کیا ہے کہ کتنا آ جائے گا؟ ان کو علم ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا 5,000 پر ایم پی اے، 10,000 نمبر پر ایم این اے؟ میرا خیال میں اس کو 8-10 لاکھ بندہ بالکل آئے گا. نکلے گا پہنچے گا یا نہیں؟ چلے میں بات کرتا ہوں. درانی صاحب، اگر صرف خیبر پختونخوا کا میں گنوں نا تو 12,75,000 بنتا ہے. 145 پروونشل سیٹس ہیں، 5,000 فی کا 7,25,000 بنتا ہے. ایم این ایز گن لیں، 55 ایم این ایز ہیں کے پی سے، تو وہ بنتا ہے تقریباً 5.5 لاکھ. تو اتنا نمبر آپ روک پائیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے خواہشات کے اوپر تو آپ کسی کی پابندی نہیں لگا سکتے اور یہ ایک اوور ایگزیجریٹڈ خواہش ہو سکتی ہے. مطلب ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ کی جی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ملین مارچ، ملین لوگ نکلے. اتنے لوگ نہیں نکلتے. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی اسی شہر میں رہے ہیں، چاہے 2014 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد جو ہے نا ایپیسوڈ ہوں. یہ ریسنٹلی ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ افراد آئے تھے جب گنڈا پور صاحب آئے تھے جن کو وہ لیڈ کر رہے تھے. لیکن ان کے نیچے کچھ ہزار لوگ ہوں گے شاید. کتنے؟ کچھ ہزار ہوں گے شاید، میں نے کہا. لیکن یہ کہنا کہ جی خواہشات پہ کسی کی پابندی آپ نہیں لگا سکتے، لیکن اٹس اے ویری اوور ایگزیجریٹڈ فگر اور اٹ از ہیومنلی امپاسبل فار اینی ون، اچھا لیٹ الون پی ٹی آئی، فار اینی ون کہ اتنا کوئی جو ہے. جب 4 اکتوبر کو آ رہے تھے تو بات چل رہی تھی کہ کوئی گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا ہے، ایمرجنسی لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ چند ہزار پہ تو نہیں ہوتا نا جی. دیکھیں کہ یہ اگر چند ہزار بندہ ہے، 500 بندہ ہے، کال دیر بلف. اگر ان کے ساتھ بندہ نہیں کھڑا، آپ راستے نہ بند کریں، آپ کنٹینر نہ، آپ پنجاب لاک ڈاؤن نہ کریں، آپ اٹک پل بند نہ کریں، ان کو ایکسپوز کریں، سڑکوں پر آئے 5-10 ہزار بندہ، کیمرے تھوڑا سا دور سے آپ فوٹیج لیں، آپ کو نظر بھی نہیں آتا 5-10 ہزار بندہ ایک نقطے کی طرح نظر آتا ہے. ڈرون اڑائیں، کھولیں اور بتائیں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر روکتے کیوں ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، روکتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اگر آپ خود اپنی بات کی تعداد کر رہے ہیں کہ اگر جس حساب سے نے کہا جی 12 لاکھ آدمی، اگر 12 لاکھ انسان آ رہے ہیں تو پھر تو نہ کوئی کنٹینر انہیں روک سکتا ہے، نہ کوئی کھڈا انہیں روک سکتا ہے، نہ کوئی کرین انہیں روک سکتا ہے. پھر تو دیٹ از امپاسبل. اس شہر کی آبادی آپ کی میرے خیال میں 20-22 لاکھ ہوگی.
تو اس میں اگر 12 لاکھ انسان آ جائیں تو یہ شہر جو ہے نا یہ ان کو جگہ نہیں دے سکتا، تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کنٹینر اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ جی ہم نے 12 لاکھ افراد روکنا ہے۔ کنٹینر لگانے کا مقصد ہے کہ جی دیکھیں آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، فار دیٹ میٹر کہ اگر آپ پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ شوڈ بی اونلی فار پروٹیسٹ، کہ اگر آپ آ رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں then it makes sense۔ لیکن اگر آپ پروٹیسٹ اتنی بڑی ایک ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ واپس کر دیں ترمیم، یہ چیزیں جی پاسبل نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کنٹینر کی بات کی، اس کا اگر کوئی بندہ 8 مہینے 10 مہینے سے گرفتار ہے، اس کے خلاف ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، تو یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ کو جا کے آپ فائٹ کریں کورٹ میں۔ تو وہی تو ہم نے بھی ہو گیا، کیا، ٹرائنگ ان کو ہم نہیں نے مل بھی رہا یہی انصاف۔ کیا۔ میاں صاحب جو ہے وہ کتنے عرصے جیل میں تھے، حمزہ شہباز 26 مہینے جو ہے وہ جیل میں انہوں نے ان کا ٹرائل ہوا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہاں پر تھیں، شہباز صاحب وہاں پر تھے، میں خود پیشیوں پہ جاتا تھا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو آج نکالنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ اسلام آباد کو بند کر دیں یا لاہور کو بند کر دیں، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں بند کرتے، آپ بند کرتے ہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں جی بند کریں، مطلب احتجاج کے جی میں لاؤں گا، میں یہاں پہ دھرنا کروں گا، میں پروٹیسٹ کروں گا۔ دیر از اے رائٹ فار ایوری تھنگ، دیر از اے رائٹ وے ٹو ڈو اینی تھنگ۔ آپ جائیں کنسرن کورٹ میں کیس لڑیں، اگر آپ کو مجھے جواب لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو فیصل فکر چودھری ہے صاحب، آپ کو کہ وہ بے قصور ہے تو آپ کو ٹینشن کس چیز کی؟ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے۔ فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ نون لیگ کے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سیٹ آف ڈیمانڈز لاجیکل کیسے ہے؟ ون بائی ون ایکسپلین کریں آپ مجھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کیوں رول بیک ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے عدلیہ کو محکمہ انہار یا محکمہ اوقاف کی سطح تک لے آیا گیا ہے، گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس حکومت کے خلاف میں مقدمہ کروں وہی بینچ بنائے، اور اس بینچ بنانے کے بعد پھر میرا حق ہے جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ کیسے انشور ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس حکومت کے خلاف میں نے مقدمہ کرنا ہے وہ اپنے جج مرضی کے لگائے؟ تو اس طرح سے تو آپ نے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بنا دیے، سپریم کورٹ میں مرضی سے آپ نے جج اٹھائے اور ان کو آپ نے جو ہے وہ بینچز میں لگا دیا۔ میرا ہر آئینی مقدمہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام کو جمہوریت کی بنیاد ہے اس کو تو آپ نے ختم کر دیا ہے۔ اس کو تو 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ایک بوگس اسمبلی نے، بوگس الیکشنوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والی بوگس اسمبلی نے کی ہے، بوگس حکومت ہے۔ یہ حکومت جو ہے 47 کی حکومت ہے، 45 کی حکومت تو ہے نہیں ہے۔ تو آپ کو تو اس لگتا ہے میں کہ جو ہے لوگوں کو اس میں باہر کون سا نکالے سیٹ آف بغیر ڈیمانڈ؟ کسی لیگل فورم پہ اس کو ایجیٹیٹ نہیں کیا جا سکے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ اس کو اپروچ کریں، 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں تو وہ از خود نہیں کریں گے جب تک بندے باہر نہیں آئیں گے۔ اس سال نہیں اسے دیکھیں، یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے ساری، یہ کوئی میرٹس پہ تھوڑی ہے، یہ تو ساری ان کی اپنا سیاست ہے۔ انہوں نے ادارے میں بھی سیاست کی، ایپیکس کورٹ کو ختم کر دیا۔ ابھی آپ کے میڈیا کے اوپر اتنی گیگنگ ہے کہ آپ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے، نہ تصویر دکھا سکتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ان کی جو رپورٹ ہوتی ہے اندر، اتنا تو جیل سے بندہ ہوا، جو جیل میں بندہ ہے وہی کنٹرول کر رہا ہے اس ملک کی سیاست کو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ جو حکومت ہے، یہ تو حکومت کے پاس تو کوئی نہ معاملہ ہے نہ یہ کوئی اختیار ہے۔ یہ تو بس آ کے روزانہ جو بات کرتے تھے، ان کو مسودہ کہیں سے آیا انہوں نے کر دیا ہے، پھر ایک مسودہ آیا انہوں نے اپنا آئین سازی کر دی، نہ سوچا نہ سمجھا۔ جس طرح سے یہ انٹرنیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے 550 ارب روپے کا اس سال نقصان ہو گیا ہے ابھی تک، نہ وی پی این یہ بند کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو لاگرز ہیں جو بیچارے اپنے چینلز پہ کر رہے تھے، ان کی ریچ کو کم زیادہ کون کر رہا ہے؟ کون ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کون ان نمازوں کے پیچھے پڑتا ہے؟ اور اتنی ریاست جو ہے آوازوں سے وہ کیوں خوفزدہ کیوں ہے؟ اور لوگوں کا احتجاج کا یہ بڑا ایک وتیرہ بنا ہوا، آگے کہہ دیتے جی آئینی حق تو ہے، لیکن آئینی حق میں مطلب بندے جو ہیں وہ بھی آپ نے نکلنے دیتے۔ کون سا آئین کو انہوں نے پامال کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے آئین کے مطابق کی ہے، قانون کے مطابق کی ہے؟ سارے ججز جو ہیں یہ فیڈرل حکومتیں خود لگاتی ہیں یہ، اور سارے مقدمے ادھر چلاتے ہیں جہاں پہ جس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی فیڈرل حکومت ہے۔ اور اتنے پریشر میں وہ جج رات 12 بجے تک انہوں نے ٹرائل کر کے سزا دی، سارے اوپر سے اٹھ گئے۔ ابھی بھی جو معاملات ہو رہے ہیں 9 مئی کے جو میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس، کے پاس کوئی چیز ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ شاہزیب درانی صاحب، آپ گفتگو سنی آپ نے، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گلا گھوٹا۔ ویسے ہی مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی ہے
آپ ہمارا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. آپ کے موبائل فون میں وی پی این ہے ویسے؟ غیر شرعی ہے. اگر وہ کوئی بلٹ ان ہے تو مجھے نہیں پتا آبویسلی, کیونکہ اگر آئی فون آ رہے تو آج کل ان میں نئے آئی فون میں بلٹ ان جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. تو پھر آئی فون کو ہی فتویٰ لگوا دیں, اب یہ تو غیر شرعی کروا دیں. یہ تو ابھی آپ کو کنسنٹ جو ہے نا وہ جو ادارہ ہے وہ اگر اسے دیکھتا ہے اور اس طرح کہہ سکتا ہے تو اس کی جورسڈکشن ہے, میری نہیں ہے یہ کہنے کی. یہاں پہ انہوں نے بات کی جوڈیشری کی, اور بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں فیصل صاحب, تو مجھے یہ بتایا, اور میں اس طرح کا پروفیشنل جواب جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس طرح وہ مجھے دے رہے ہیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے نا وہ بینچ بنا, حکومت بینچ بنا رہی ہے. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں حکومت کی نمائندگی ہے کتنی؟ حکومت کی تو نمائندگی ہے. حکومت کی نمائندگی کتنی ہے؟ فیڈرل منسٹر, حکومت کے اٹارنی جنرل, حکومت کے 2 ممبرز, ایک سینیٹر اور ایک ایم این اے حکومت کا. آپ کتنے رہ گئے؟ اس کے بعد سنیے تو صحیح, ایک جس کو نومینیٹ کرنا ہے, خاتون ممبر جن کو کیا گیا ہے, اس کے بعد ایک جو آپ کے خیال میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ پوزیشن کا نمائندہ ہے. آپ اس خاتون کو متنازع نہ بنائیں پلیز. دیکھیں وہ ایک مائنورٹی سے تعلق ہے ان کا, اور ان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے, وہ کسی بھی دور میں ہو. بلکہ اگر آپ یاد ہو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں خان صاحب کی جب پچھلی گورنمنٹ تھی 18 سے پہلے جو کیئر ٹیکر تھا اس میں بھی وہ اس کیئر ٹیکر کا حصہ تھی, تو اسے متنازع نہ بنائیں پہلی بار. سر میں متنازع نہیں بناتا, لیکن میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں, جو پی ٹی آئی لگائے گی وہ حکومت کو ووٹ دے گا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی, جو نون لیگ لگائے گی وہ نون لیگ کے حکومت کو ووٹ دے گا. یہ میں آپ کو I can write it down for you. کوئی بھی یہ ڈسینٹ نہیں دے اسے متنازع نہ بنائیں. اور وہ ایک میں متنازع نہیں بنا رہا, میں آپ کو ایک تھم رول بتا رہا ہوں. کمپیٹنس پہ نہ آپ کو شک ہونا چاہیے نہ مجھے ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل, تو جی اٹارنی جنرل تو ایک وکیل بھی ہے نا اپنی, تو وہ ایک جوڈیشری سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک تعلق ہے, تو وہ تو پھر دونوں طرف کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یار, کیونکہ وہ ایک وہ حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہر کوئی ہر وقت ہر جگہ ہر حکومت کی ہر اقدام تو ٹھیک نہیں ہو سکتا نا. ایون اگر آپ ان کو گن بھی لیں تو تب بھی آپ کے جو ہے نا وہ دوسری طرف کے زیادہ ہے. فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھیں 5 آپ کے ججز ہو گئے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس, 2 آپ کے اپوزیشن کے ممبرز ہو گئے, تو 7 ہو گئے. آپ کے پاس ابھی بھی نمبر زیادہ ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی حکومت کے وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں خراب ہے, یہ نہ کریں. جی آپ کے نمبر گیم اور آپ کی کیلکولیشن آپ کریں ذرا کیلکولیٹ. بالکل میں بہت اچھے سے کیلکولیٹ کر سکتا ہوں, لیکن آپ اپنی کیلکولیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے یہ کیلکولیشن کی, اور تب بھی ہم ایک جگہ ڈسکشن میں بیٹھے تھے, ہم نے کہا جی اگر ہم ورس کم ورس ان سب کو اپنے باسکٹ میں گن بھی لیں تب بھی ہمارے پاس ایک کم ہے. آنیسٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے نمبر نہ ہونے کے باوجود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹاپ 3 ججز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آئینی بینچ کی سربراہی کریں, اور اپوزیشن کے لوگ جو ہیں, جس کو آپ اپوزیشن گردان رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز, انہوں نے کہا کہ یہ, اور ظاہر ہے کہ جن کو نومینیٹ کیا ہے اور اٹارنی جنرل جو آپ کے خیال میں نیوٹرل ہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حکومت کی بات صائب ہے کہ ٹاپ 3 ججز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آئینی بینچ میں بیٹھے یا اس کی سربراہی کریں, لہٰذا انہوں نے آپ کی فیور میں ووٹ دیا. یہ تو دیکھیں ابھی ان کے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ڈسکس کرنا کہ یار کس کا کیریکٹر کیسا ہے یا ٹاپ 3 میں کیا ہے. دیکھیں ہم یہ تو چوائس بیسڈ آن کیریکٹر ہی ہوتا ہے نا کہ یار کس کا کیا کیریکٹر ہے, کون قابل ہے نہیں ہے. اور ایک شخص جو اتنا متنازع ہو چکا تھا, یا پہلے 2 شخص جب اتنے متنازع ہو چکے تھے, میرے حساب سے انہیں اگر آپ اس طرف لے جائیں گے تو اگین ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا. تو مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو باقی ججز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یا صرف وہی 2 جو موجود ہیں صرف وہی کمپیٹنٹ ہے؟ تو یہ آپ ایک پھر نیا ایک اور کوسچن آپ ریز کر رہے ہیں کہ یار کس کی کمپیٹنس ہے کس کی نہیں ہے. یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اگر وہ ججز جتنے بھی لگے ہوئے ہیں obviously وہ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, میں اس وجہ سے لے سکتا ہوں کہ یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں آپ کی پارٹی آن دا ریکارڈ کہتی ہے کہ یہ کالی بھیڑے ہیں, ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے, ان کی بیویوں کا کرش امی ہے, اس قسم کے, اور پھر ان کے خلاف کہ ہم ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. جب آپ کی حکومت یہ کہتی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا یہ ڈیسیجن. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فیصل چودھری صاحب, آپ نے سنا شاہ زیب درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا نمبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں زیادہ ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم نے کہیں سے بھی عدلیہ کی آزادی پر کوئی زد نہیں لگائی. دیکھیے درانی صاحب اب قابل احترام آدمی ہیں, اور جو چاہے ان کا حسن کرسمس شاز کرے. بات یہ ہے کہ حالات تو یہاں پہ یہ ہیں کہ جو آئینی بینچ کے سربراہ انہوں نے خود ووٹ ڈالا ہے, تو آپ اتنی تو شفافیت کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اور جہاں تک یہ نامینیٹڈ ممبران کا تعلق ہے, چاہے وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہو,
ان کو متنازع کرنے کی بات نہیں ہے، کنڈکٹ کی بات. کنڈکٹ کی بات یہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ ان سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ جب ایک چیز ہوئی نہیں تھی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ کام ٹھیک ہوگا؟ ظاہر ہے وہ نامینیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون بناتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. اور یہ جس طرح سے یہ جوڈیشل کمیشن میں سارا معاملہ کیا گیا تو یہ ڈیفینیٹلی حکومت کا ہی بنانا ہے. اور یہ 26 آئینی ترمیم تو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کہ میرے اس بارے میں بڑا بالکل میں اس کو آئینی فتنہ کہتا ہوں. یہ آئینی فتنہ ہے اور اس نے عدالت کا جو وقار ہے اس کو بھی بالکل زیرو کر دیا ہے. اور جس طرح سے یہ معاملہ کیا گیا ہے لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو مار کے. آپ نے یہ بات ڈسکس کی ہے خان صاحب سے کہ آپ کی پارٹی نے اب یہ کہا ہے کہ کفن باندھ کے نکلیں گے، وہ واپس نہیں جائیں گے، اور جو ماحول اس وقت بنا ہے الجہاد کے نعرے بھی لگے کے پی ہاؤس میں، تو ایگزیکٹلی کیا منصوبہ ہے، کب تک رکنا ہے؟ ویسے آخری اطلاع کے مطابق ایک بین الاقوامی شخصیت بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو، انہوں نے 25 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے، اور اسلام آباد میں اگر بند ہوگا تو ان کا دورہ شاید نہ ہو پائے یا مشکلات پیش آئیں، اس پری ٹیکسٹ پہ بھی روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ چیزیں ڈسکس ہوئی خان صاحب سے؟ بیلاروس کے صدر آئے وہ اپنا دورہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ مظاہرین کے بیچ میں سے بھی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پرامن مظاہرین ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں محب وطن لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں معاملات کو، لا اینڈ آرڈر لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو جس طرح کا ریاستی جبر ان کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوا ہے، جس طرح سے مشینری اس طرح سے اسٹالن کا ڈکٹیٹرشپ میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، اس کے علاوہ تو کوئی کہیں پہ نظر نہیں آئی. اور ہمیشہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ بھی ہے اور ورکرز بھی جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا سٹانس لیتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. باقی اگر آپ کسی کو آٹا گوندی ہلدی کے وہ والی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہ حکومت کہتی ہے، یہ کہتی رہے گی. صحیح. تو کیا جو کمیٹی بنائی ہے اس دوران بات چیت کرنے کے لیے، اس سے کسی نے انگیج کیا، ابھی تک رابطہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ حکومت بات چیت پہ یقین نہیں رکھتی ہے. آج بھی عمران خان صاحب سے جب بات ہوئی جیل میں تو انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے مذاکرات تو کرنے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا، جب ایک آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں 2022 میں ایک پولیٹیکل ڈیلیگیشن پارلیمنٹری کمیٹیز جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تب بنا، تب الیکشنز کے اوپر بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ فائز صاحب آئیں گے اور نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہوں گے. مطلب کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو الیکشن نہیں تھے، ذاتی خواہشات کے مطابق الیکشن تھے. پھر جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جس طرح کے جعلی پرچے، جس طرح کی جیلیں اور جس طرح کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، تو دیکھیں نا یہ حکومت تو سنجیدگی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہی ہے، تو مظاہرہ کر رہی ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. دورانی صاحب، فیصل چودھری صاحب کی آپ نے بات سن لی. آپ مجھے یہ بتائیں ویسے کہ یہ روکیں گے آپ لوگ ان کو، بزور طاقت روکیں گے پنجاب میں، خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخلے کے دوران؟ جی، انہوں نے ایک پہلے بات کی، میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا کرائیٹیریا، انہوں نے اپنے کو خود ووٹ دیا. لیکن یہ کہاں کا مطلب جو ہے نا وہ قانون ہے کہ جی آپ خود ووٹ نہیں دے سکتے. مجھے یقین ہے 2018 کے الیکشن میں خان صاحب نے شاید اپنے آپ کو یا اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہوگا، پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یا میاں صاحب کو ووٹ نہیں دیا ہوگا. سملرلی ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے ویسے یہاں پہ بات آ گئی، میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی کے کسی بندے کو ووٹ نہیں دیا. میں آ رہا ہوں اس پہ. انہوں نے نوان چودھری کو ووٹ دیا. انہوں نے دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب انہوں نے اسد کیسر کو ووٹ دیا تو یہ کرائیٹیریا کہ یار اپنے آدمی آپ کو یا اپنے بندے کو یا اپنے آپ کو کیسے ووٹ دیا، یہ تو دیکھیں مطلب ہم نے صادق سنجرانی کے کیس میں بھی دیکھا، جب وہ چیئرمین سینٹ تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اینڈ میں ووٹ سارا کدھر گیا، یا جہاں پہ ٹائی ہو جاتا ہے وہاں پہ اسپیکر کا یا چیئرمین کا ووٹ آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کہ جی انہوں نے کیوں ووٹ وہاں ڈالا یا ان کی پوزیشن ان کو، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ روکیں گے، دیکھیں ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا ہے، بٹ پروٹیسٹ جسٹ فار دا سیک آف پروٹیسٹ. اگر پروٹیسٹ اس پرپس کے لیے آ رہے ہیں کہ جی ہم آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے، یہاں کے لوگوں کا جینا دوبر کریں گے، یہاں کے لوگوں کو تنگ کریں گے، اور ہم یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بن سکتی ہے. کتنا بندہ آیا تو حکومت چلی جائے گی؟ حکومت نہیں جاتی.
آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے. ایک پروویژن تھی 58(2)B کی جو کہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد صرف ایک پروویژن موجود ہے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. یہ آپ کا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ ہے جس سے حکومت جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آئین آپ کو کسی بھی طرح کی کسی قسم کی جو ہے نا طریقے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اگر یہ ان کی بہت خام خیال, 2018-14 میں بھی تو دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے, اور میرے خیال میں کافی لوگ بیٹھے تھے. ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کا ایک اتحادی جو ہے وہ آپ سے سپورٹ بیس ختم کر دیتا ہے. میں نے وہی آپ کو بتایا کہ جی جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ کے باہر کے پریشر سے اگر اس طرح, تو پھر لوگوں کی خواہشوں پہ حکومتیں ہر دن بنتی رہیں, ہر دن گرتی رہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا 2014 میں بھی تو یہ بیٹھے رہے 126-25 دن, آئی ڈونٹ نو جتنے بھی تھے, تو حکومت کا کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. آخر میں تو خود بھی تنگ آ گئے تھے, بیزار ہو گئے تھے کہ یار اللہ کچھ ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اینڈ دیٹ ویری سیڈ انسیڈنٹ ہیپنڈ آف APS. تو ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے APS didn't happen because of the dharna. نہیں, اٹ ناٹ ہیپنڈ بیکاز آف APS. پھر وہ ایک ان کو فیس سیونگ ملی اور اٹھ کے چلے گئے وہ. صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ہم لوگوں کے لیے ایک لوگوں کو تکلیف میں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. فائنلی ایک بہت اہم کمنٹ میں آپ سے چاہتا تھا. حکومت ہے, آپ اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں, PTI اپنی سیاسی لڑائی آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے. یہ جو پاکستان کی عوام اس میں وکٹم بنی ہوئی ہے, آپ اپنی سیاسی لڑائی جیتے ان سے, جس مرضی طریقے سے آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ ان سے بڑا جلسہ کریں, وہ ریلی نکالتے ہیں, آپ ان سے بڑی ریلی نکالیں, سب کچھ کریں. آپ لوگوں کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, چوک کر دیتے ہیں, لوگوں کو بزنس اپرچونٹی, ینگسٹرز کتنا اس وقت دل برداشتہ ہے. آپ فتوے دلوا رہے ہیں, پھر اس کے بعد سوابی میں جلسہ ہوتا ہے, یہاں پہ مارگل ایونیو بند ہو جاتی ہے, فیض آباد کنٹینرز لگا کے سیل کر دیا جاتا ہے, ہماری موبلٹی متاثر ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے یہ سیاسی لڑائی جیتنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وی ڈونٹ وانٹ اٹ, ایکچولی نو بڈی وانٹس اٹ. سوال یہ ہے کہ جب آپ کا ایک چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ لڑنے آ رہے ہیں. آپ جہاں پہ کیا جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں, تو آپ لڑنے آ رہے ہیں نا. جب آپ لڑنے آتے ہیں, ہم دیکھیں عوام کہ ہم کوئی سیاست عوام کی کاسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے. عوام یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے. آپ لوگوں کو کیا لڑوانا چاہتے ہیں, آپ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں سر پہ کفن باندھ کے آ رہا ہوں, آپ کیا کرنے آ رہی ہے, یہ کوئی احتجاج ہے؟ اچھا جب آپ اس طرح کے احتجاج کی کال دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو جذبات ان کے ابھار رہے ہیں, واپس مانگتے ہیں. آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار دیا, آپ کفن باندھ کے مانگیں گے مینڈیٹ. یہ کون سا دنیا, یہ کون سا کانسٹیٹیوشنل آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کفن باندھ کے جو ہے نا وہ اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ ٹریبونل تبدیل کر دیتے ہیں نا, ٹریبونل تبدیل کر دیتے ہیں نا. ٹریبونل ہم تبدیل کرتے ہیں یا ٹریبونل جو حکومت نے قانون سازی کی, قانون سازی کر کے تبدیل کر دیا کہ سرونگ جج نہیں ہوگا, ریٹائرڈ جج ہوگا. تو یہ تو انہوں نے خود بھی اس میں شامل تھے اس سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو. اس میں یہ خود اس امینڈمنٹ کا حصہ تھے, اس سے جو پچھلی امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کا یہ حصہ تھے جس میں سپورٹ کر رہے تھے. آن دی فلور آف دی ہاؤس شبلی فراز صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم جو ہے نا ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو پچھلی دفعہ اسی امینڈمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, آج کیونکہ وہ آپ کے فیور میں نہیں جا رہی آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اگر ایک کام کریں تو شاید ان کا جو ہے وہ بیانیہ ان کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے. مہر شرافت کے حلقے سے جہاں سے مریم نواز ڈکلیئر ہوئی ہیں ونر, اور یاسمین راشد والا حلقہ جہاں سے میاں محمد نواز شریف ہوئے, ان کے فارم 45 سامنے رکھ کے ان کے بیانیے سے ہوا نکال دیں دونوں کے, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ شاید جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا, جینوئنلی جیتے ہیں. فارم 45 لے جائیں جو کنسرنڈ ادارے ہیں, انہوں نے تو دکھا دیے. اگر آپ کو یاد ہو پھر تو 35% والا بھی تھا, اور جب 35% کی بات شروع ہوئی ان کی تو پھر وہ کہاں تک بات پہنچی, اور اینڈ میں جب خان صاحب کو کہا تو خان صاحب کہتے ہیں وہ تو 4 بھی نہیں ہے. صحیح, وقت ختم ہو گیا. فیصل چودھری صاحب, شاہ زیب درانی صاحب, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.